अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं द सेंसिटिव चाइल्ड की किताब का एक और मौजू आपसे शेयर करना चाहूँगी, एक और टॉपिक आपसे शेयर करना चाहूँगी, और वो है कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम पर। सेल्फ स्टीम बेसिकली होता क्या है? सेल्फ स्टीम होती है जब एक बच्चा या एक इंसान अपनी ज़ात पर एतमाद रखे, अपनी काबिलियत पर उसको एतमाद हो, उसको सेल्फ स्टीम होता है। सेल्फ स्टीम बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है पेरेंट्स को, टीचर्स को, और इर्द गिर्द उन बच्चों के जो भी उनके केयर गिवर्स होते हैं। अगर एक इंसान में सेल्फ स्टीम नहीं होती तो वो बहुत मुश्किलों का सामना उसको करना पड़ता है। उसको अपने आप पर एतमाद नहीं होगा, उसको नहीं लगेगा कि वो ज़िंदगी में कुछ कर सकता है या कर सकती है, और इससे फिर बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। तो मैं आज आपसे शेयर करूँगी कि इस किताब के हिसाब से, इस किताब में जो शेयर की गई हैं बातें, उसकी जो मैं आपसे आज शेयर कर रही हूँ उसके हिसाब से सेल्फ स्टीम की 4 अक़साम होती हैं। जो कॉन्फिडेंस है, एतमाद है, उसकी 4 अक़साम होती हैं। जो पहली जो किस्म होती है वो होती है अपने आप, अपनी ज़ात का कॉन्फिडेंस। अब ये ज़ात का कॉन्फिडेंस क्या होता है? ज़ात का कॉन्फिडेंस ये होता है कि एक बच्चा जाने कि मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, क्योंकि मैं इस घर का फ़र्द हूँ या इस मुआशरे का फ़र्द हूँ, इस मुल्क का हिस्सा हूँ, मैं अहम हूँ, मेरी राय अहम है, मेरी बात की अहमियत है। ये हो गई पहली बात। दूसरी जो किस्म है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस या सेल्फ़ स्टीम की, उसका नाम है सोशल सेल्फ़ स्टीम। अब सोशल सेल्फ़ स्टीम क्या होता है? वो ये होती है कि जब बच्चा स्कूल जाता है और तो उसको एतमाद होता है कि उसके दोस्त बन सकते हैं, वो दोस्त बना सकती है, वो दूसरे बच्चों के साथ खेल सकती है, और उसको ये एहसास नहीं होना चाहिए कि वो उनकी तरह दूसरे बच्चों की तरह अच्छा नहीं खेल दूसरे बच्चों की तरह अच्छा खेल नहीं सकती या खेल नहीं सकता, या अगर वो किसी दूसरे बच्चों को कोई एक बच्चा है फॉर एग्ज़ाम्पल, और वो दूसरे बच्चों को देख रहा है कि बॉल ज़ोर से फेंक रहे हैं या भाग रहे हैं, और वो किसी भी ज़रूरत, किसी भी वजह से अगर वो नहीं ये कर पा रहा बच्चा, तो उसको ये नहीं एहसास होना चाहिए कि वो उन बच्चों से कम है। और वो एहसास उसको कैसे होगा? वो हम पेरेंट्स, वालिदैन को एहसास दिलाना होता है बच्चों को एहसास दिलाना पड़ता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अहम हैं, अगर चाहे वो जैसे भी हैं, जो भी उनके साथ है क्योंकि इंसान के जिस्म में जो भी कमज़ोरियाँ होती हैं उसके अपने हाथ में नहीं होती हैं। अगर एक बच्चा पैदा होता है, उसको ज़हनी कोई कमज़ोरी है, जिस्मानी कमज़ोरी है, उसमें उसका कोई हाथ नहीं होता है। और हम जब बच्चों को ये एहसास दिलाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बच्चों को ये एहसास दिलाते हैं घर में कि देखो आपका भाई कितना अच्छा पढ़ता है, आपका भाई कितना अच्छा बोलता है, आपका भाई कितना अच्छा दूसरों से मिलता है, आप ये नहीं करते, आप उनकी तरह बैठते नहीं हो, चलते नहीं हो, तो वो बच्चे जब ये सुनते रहते हैं कंटिन्यूसली ये बातें, तो उनके जहन पर ये बहुत ही ज़्यादा गहरा असर छोड़ती हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको ये लगता है, वो अपने आप को कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो जब बाहर जाते हैं, दूसरे बच्चों को देखते हैं खेलते हुए, उनको झिझक होती है कि मैं शायद अच्छा नहीं हूँ, मैं नहीं खेल सकता इस तरह से। और हर इंसान गलती करता है, बच्चे तो फिर भी बच्चे हैं, वो तो गलती करेंगे। तो उनको ये एहसास होता है कि हम बहुत गलतियाँ करते हैं, क्योंकि वो बच्चे बहुत ज़्यादा सुनते हैं घर में, हर बात पे टोकना, थोड़ी थोड़ी बात पर उनको डांटना। तो ये सारी चीज़ें उनके अंदर जमा हो जाती हैं और उनकी शख्सियत पर बहुत बुरा असर होता है। आगे जाके उनको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है।
تو نمبر 3 جو ہماری قسم ہے سیلف اسٹیم کی وہ ہے فزیکل سیلف اسٹیم، اور جس کو میں نے تھوڑا سا ٹچ بیس کر بھی لیا ہے سوشل سیلف اسٹیم میں. فزیکل سیلف اسٹیم بھی یہی ہے کہ چاہے میں کالا ہوں، چاہے میں گورا ہوں، چاہے میں سانولا ہوں، چاہے میرا قد چھوٹا ہے، میری ناک چھوٹی ہے، جو بھی ہے میں اہم ہوں. میری ایک اہمیت ہے، میری ایک امپورٹنس ہے میرے گھر میں، میرے دوستوں کے درمیان میں، ایک معاشرے میں میرا ایک مقام ہے، میری بات کی کوئی اہمیت ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر میں سانولا ہوں یا میں سانولی ہوں تو میں اچھا نہیں ہوں یا میں اچھی نہیں ہوں. ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا، اور یہ پیرنٹس کو احساس دلانا پڑتا ہے بچوں کو. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ پڑھائی میں اتنے زیادہ تیز نہیں ہوتے، اور کچھ بچے بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں پڑھائی میں. اب اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جو بچے پڑھائی میں کم ہیں ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، یا وہ برے ہیں، یا وہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ ہماری سوچ ہوتی ہے جو کہ بہت ہی غلط سوچ ہے. ہمیں اس سوچ کو چینج کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ ہماری نسل کے لیے اچھا ہے، ہمارے بچوں کے لیے اچھا ہے. ایک بچے کو ہم جب کمپیئر کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی زندگی میں ہر مقام پہ اپنے آپ کو کمپیئر کرے گا یا کمپیئر کرے گی. پھر چاہے وہ اسکول ہو، یونیورسٹی ہو، یا کسی بھی قسم کا پروفیشن ہو، یا آگے چل کر اس کی جب اپنی زندگی شروع ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے، ہر چیز میں وہ کمپیریزن ہوتا ہے. اور وہ ہیلتھی نہیں ہے، کسی بھی انسان کے لیے وہ ایک ہیلتھی چیز نہیں ہوتی ہے، اور بچوں کے لیے اسپیشلی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ ان کے ذہن بہت کچے ہوتے ہیں. ان کی ذہن میں وہ ابھی سب کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کے ذہن پر اور زیادہ اثر ہوتا ہے اس بات کا. جو فورتھ اس کا جو قسم ہے وہ ہے انٹلیکچوئل سیلف اسٹیم. اور یہ وہی بات آ گئی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، اگر فار ایگزامپل ایک بچہ ہے اور ان کی جو بہن ہے وہ پڑھائی میں بہت اچھی ہے، اور یہ بچہ ہے پڑھائی میں اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن کیا پتہ وہ پینٹنگ میں بہت اچھا ہے، وہ بھاگنے میں بہت اچھا ہے، وہ کہانیاں سنانے میں بہت اچھا ہے، وہ اور کافی ساری چیزیں ہیں جس میں وہ اچھا ہو سکتا ہے. پڑھائی میں اچھا نہیں ہے، چلو کوئی نہیں، ہم آپ کی ہیلپ کر لیں گے. اور پلیز 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 میں آپ سے التجا کرتی ہوں، میں آپ سے بہت ریکویسٹ کے ساتھ کہتی ہوں کہ اپنے بچوں کو آپس میں کمپیئر مت کریں، پلیز مت کریں. یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے. اگر آپ کے 2 بچے ہیں یا 4 بچے ہیں یا 5 بچے ہیں یا جو بھی ہے، اس کو، یا ایون ایک بچہ ہے، اس کو آپ کمپیئر مت کریں. اگر ایک بچے کا رزلٹ اچھا آتا ہے اور دوسرے کا نہیں آتا ہے تو اس کو کمپیئر کرنا بیٹھ جائے کہ دیکھو بھائی کا رزلٹ یا بہن کا رزلٹ آپ سے بہت اچھا آیا ہے، اور ان کو تو ہم ٹریٹ دیں گے، ان کو تو ہم گفٹ دیں گے، اور آپ کو نہیں دیں گے. پلیز آپ ایسا مت کریں، بالکل بھی مت کریں. پتہ ہے اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں بتاتی ہوں. جب آپ کسی بچے کو کمپیئر کرتے ہیں، پہلی بات، جب آپ کسی بچے کو کمپیئر کرتے ہیں تو اس کو سب سے پہلے یہ پتہ چلتا ہے، وہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھ میں کیا کمی ہے، میں کیوں خراب ہوں، مجھ میں ایسا کیا ہے کہ میں صحیح نہیں ہوں. پھر جب آپ اس کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے بھائی نے یا آپ کی بہن نے رزلٹ اچھا لائے ہیں اسکول کا، تو پھر وہ اپنے آپ کو جانچنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹٹولنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر جب ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں واقعی ان کا رزلٹ تو بہت اچھا آیا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ اپنے آپ کو یہ بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا، میں اتنی محنت کر نہیں سکتی، میں اتنی اچھی ہوں ہی نہیں جتنے بھائی اچھے ہیں یا جتنی بہن اچھی ہیں. رائٹ؟ تو یہ کیا یہ اچھی بات ہے؟ بالکل بھی نہیں. جب آپ ایک بچے کا رزلٹ اچھا آتا ہے، آپ اس کو گفٹ لے کے دیتے ہو، اور دوسرے کا خراب آتا ہے اور آپ کہتے ہو کہ نہیں آپ کو نہیں ملے گا کیونکہ آپ کا رزلٹ اچھا نہیں ہے. کیوں؟ محنت تو اس نے کی نا، جتنی بھی محنت وہ کر سکتا تھا یا کر سکتی تھی اس نے محنت تو کی. اب رزلٹ ضروری تو نہیں ہے کہ سب کا ایک ہی جیسا ہے، 5 انگلیاں برابر تو نہیں ہوتی، وہ تو ہم سب کو پتہ ہے. تو ہم کیوں کمپیئر کرتے ہیں ان کو؟ اور
اگر آپ ایک بچے کو جیسے آپ ایک بچے کو ٹریٹ کرتے ہو سارے بچوں کو آپ نے ویسے ہی ٹریٹ کرنا ہے، کیونکہ آپ نے ان کو بتانا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، چاہے آپ کا رزلٹ اچھا ہو، چاہے آپ کالے ہیں، چاہے آپ چھوٹے ہیں، چاہے آپ کی ناک ایسی ہے، چاہے آپ کے بال ایسے ہیں، چاہے آپ کا رنگ ایسا ہے، آپ اسپیشل ہو، آپ بہت اسپیشل ہو، آپ کی باتیں اسپیشل ہیں، آپ کی باتیں اہمیت رکھتی ہیں، آپ کی چیزوں کی قدر ہے، آپ کے ارادوں کی بہت اہمیت ہے، اور آپ کے جو ڈیسیژنز ہیں اس بہت اسپیشل ڈیسیژنز ہیں۔ ان چیزوں سے کیا ہوگا کہ بچوں میں کانفیڈنس پیدا ہوگا، پھر ان کو پرواہ نہیں ہوگی کہ باہر ان کو کوئی بلی کرتا ہے، اور ان کو پرواہ نہیں ہوگی کہ باہر ان کو کوئی ستاتا ہے، کوئی ان کے رنگ پر، ان کے قد پر، ان کی فیچرز پہ کچھ کامنٹ کرتا ہے، ان کو نہیں پرواہ ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ سے کانفیڈنس لے رہا ہے، اس کو آپ کانفیڈنس دے رہے ہو، اس کو یہی چاہیے، اس کو پرواہ نہیں ہے کہ اس کے دوست اس کو کیا کہہ رہے ہیں، اس کے باہر لوگ اس کو کیا کہہ رہے ہیں۔ اثر ہوتا ہے، بچوں کو فرق پڑتا ہے، لیکن پھر وہ جب گھر آتے ہیں پیرنٹس کو بتاتے ہیں، پیرنٹس ان کو کہتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اور اس کو فیل کرواتے ہیں کہ آپ تو اسپیشل ہو۔ اور آپ اپنے بچوں کو بتاؤ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسپیشل چیزیں جو ہوتی ہیں نا دوسرے لوگوں کو بہت دیر میں پتہ چلتی ہیں، لیکن کیونکہ میں آپ کی امی ہوں، میں آپ کا بابا ہوں، تو مجھے تو آپ کی اسپیشلٹی کا پتہ ہے، آپ تو بہت ہی یونیک ہو، آپ بہت ہی اسپیشل ہو، مجھے تو پتہ ہے۔ اور اگر بچے ٹیسٹ کا رزلٹ کم آتا ہے تو آپ اس کے ساتھ بیٹھو، اور بیٹھ کے اس کے ساتھ بات کرو، اس کو پوچھو کہ کیا ہوا، پھر وہ آپ کو بتائے گا یا بتائے گی اگر آپ کی بیٹی ہے، پھر آپ ان سے بتاؤ اور ان سے پوچھو کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کو کس چیز میں غلطی ہوئی ہے، پھر نیکسٹ ٹائم ہم نے اس کو چیک کرنا ہے، اس کو سیٹ کرنا ہے، اور پھر اس کو کوشش کرنا ہے کہ ہم سے غلطی نہ ہو۔ دیٹس آل یو کین ڈو ایز اے پرسن، کہ آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم سے غلطی نہ ہو، کیونکہ کوئی بھی انسان فیل نہیں ہونا چاہتا ہے، کوئی بھی انسان نقصان نہیں اٹھانا چاہتا ہے، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سب انسان کی فطرت ہی ہوتی ہے۔ تو یہی مجھے اس ویڈیو کے تھرو آپ سے بولنا تھا کہ پلیز آپ اپنے بچوں میں کانفیڈنس پیدا کریں، گھر سے پیدا کریں، ان کی ذات کو اہمیت دیں، اور ان کو بتائیں کہ وہ بہت اسپیشل ہیں، بہت زیادہ اسپیشل ہیں۔ میری ایک فرینڈ ہے، اس نے مجھے ایک بات کہی تھی جو مجھے بہت خوبصورت لگی تھی۔ اس کے ماشاء اللہ سے 4 بچے ہیں، اور اس نے مجھے بتایا کہ وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ ہر بچے کو ایکولی امپورٹنس دے، اور جیسے بھائیوں اور بہنوں میں ہوتا ہے کہ اگر ماں کسی ایک کو کہتی ہے کہ مجھے آپ بہت اچھے لگتے ہو، تو دوسروں کو جالسی ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا میں ایسا کرتی ہوں کہ میں پہلے اپنے بیٹی کو کہتی ہوں، اس کے کان میں کہتی ہوں مجھے آپ کو بہت اسپیشل بات بتانی ہے، اور پھر میں اس کے کان میں کہتی ہوں آپ میرے سب سے فیوریٹ ہو، بہت اسپیشل ہو، اور وہ بہت خوش ہو جاتا ہے۔ آبویسلی کون خوش نہیں ہوگا۔ پھر تھوڑے 1-2 دن میں پھر وہ اپنی بیٹی سے یہی ساری بات کرتی ہے کہ مجھے آپ کو بہت کچھ اسپیشل بتانا ہے۔ پھر وہ ان کے کان میں کہتی ہے مجھے آپ بہت اچھے لگتے ہو، آپ میرے فیوریٹ ہو۔ پھر وہ اپنے سارے بچوں کو یہی کہتی ہے، اور ہر بچہ جب یہ سارے جو بہن بھائی ہیں وہ جب ایک دوسرے کی تعریفیں سنتے ہیں اپنی ماں سے، تو وہ ان کو اتنی جیلسی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ میری اماں نے مجھے سیکریٹلی بتایا کہ میں تو بھائی بہت اسپیشل ہوں۔ تو ان کو یہ بات وہ کبھی نہیں بھولے۔ میری فرینڈ کے جو بچے ہیں جو مجھے بتا رہی تھیں، ان کے بچے اب تو بہت بڑے ہو گئے، لیکن وہ یہ بات کبھی نہیں بھولے کہ ہم سارے اپنی امی کے فیوریٹ ہیں۔ تو اس سے ہوگا کیا، مطلب اس کی ماں، وہ تو ماں ہے، ماں کو تو سارے بچے اچھے لگتے ہیں، لیکن صرف وہ یہ چاہتی تھی کہ ان سب میں کانفیڈنس ہو، ان سب کو یہ احساس ہو کہ بے شک کچھ بھی ہو، اور ہر انسان کی فطرت الگ ہوتی ہے، عادتیں الگ ہوتی ہیں، اس کی باتیں الگ ہوتی ہیں، کسی کو غصہ آتا ہے، کسی کو نہیں آتا ہے، یہ ساری الگ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہر انسان کی اہمیت ہوتی ہے، ہر انسان کا ایک عزت ہوتی ہے اس کی، اور یہ ہمیں اس کو بچپن سے بتانا
پڑتا ہے, اس کو سکھانا پڑتا ہے کہ آپ اسپیشل ہو. آپ میں غلطیاں ہیں تو غلطیاں تو مجھ میں بھی ہیں, غلطیاں تو ہم سب میں ہیں, اور جیسے آپ سیکھ رہے ہو میں بھی ویسے ہی سیکھ رہی ہوں. اور بچوں کو بہت مزہ آتا ہے جب وہ ان کو پتہ چلتا ہے نا کہ امی بھی مسٹیک کر سکتی ہیں. ان کو بہت اچھا لگتا ہے, بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے ان کو. اور پھر وہ اگر آپ ان سے کہو گے کہ آپ کو اگر لگے کہ مما نے کچھ غلط کیا ہے تو مما کو آپ ضرور بتانا, تاکہ مما بھی آپ سے سیکھ رہی ہیں, جیسے آپ مما سے سیکھ رہے ہو مما آپ سے سیکھ رہی ہیں. اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کو کتنا مزہ آتا ہے, کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ پھر پرفیکٹ تو کچھ بھی نہیں ہے, جیسے میں سیکھ رہا ہوں ویسے مما بھی سیکھ رہی ہیں. ان کو کانفیڈنس ہوتا ہے, ان کو سیلف اسٹیم آتی ہے. اور پھر جب وہ بڑے ہوتے ہیں, وہ ایک کانفیڈنس بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کی پرسنالٹی سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب اس قابل ہے کہ معاشرے کو, اس انسانیت کو واپس کچھ دے سکے, اس کی خدمت کر سکے, اس کو سنبھال سکے, اس کو بچا سکے برائیوں سے. ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں. لیکن یہ کب ہوگا, کیسے ہوگا؟ جب پیرنٹس اپنا رول ادا کریں اور بچوں کو سکھائیں اور بتائیں کہ ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے. غصہ بھی آتا ہے, ڈانٹتے بھی ہیں پیرنٹس آبویسلی, لیکن ہر بات پہ نہیں. کوشش کریں آپ کہ تھوڑا سا سمجھ لیں کہ بچہ اگر ضد کر رہا ہے تو کس بات پہ کر رہا ہے. اور اگر بہت ہی زیادہ آپ کو غصہ آ رہا ہے تو آپ اس کمرے سے یا اس جگہ سے ہٹ جائیں. آپ ہٹ جائیں گے تو آپ کا ذہن تھوڑا سا ہٹ جائے گا اس سوچ سے, آپ کو غصہ تھوڑا سا, آپ کا غصہ کم ہو جائے گا. یہ ہمیں مذہب میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ جب آپ کو غصہ آئے تو آپ اگر بیٹھے ہوئے ہو تو آپ اٹھ جاؤ یا چلو اور پانی پیو. تو اس میں کیا ہے, اس میں کوئی میجک نہیں ہے. اس میں بیسکلی جب سائنس نے اس پر ریسرچ کیا تو ان کو پتہ چلا کہ جب آپ بیٹھے ہو, اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے, آپ کھڑے ہو جاتے ہو, چلتے ہو, تو موومنٹ ہوتی ہے. جب موومنٹ ہوتی ہے باڈی میں تو آپ کا ذہن اس چیز سے ہٹتا ہے, آہستہ آہستہ آپ اس چیز سے ہٹتا ہے. کچھ لوگ جاگ پہ چلے جاتے ہیں, جاگنگ کرتے ہیں, کچھ لوگ جلدی سے واک کرنے چلے جاتے ہیں, کچھ لوگ بریدنگ ایکسرسائز کرتے ہیں, بریدھ ان بریدھ آؤٹ. کچھ لوگ کچھ ایکٹیویٹیز ہیں بچوں کے لیے ہم کرواتے ہیں, جس میں آپ بچوں کو جو پیپر بیگز ہیں وہ دیں تاکہ وہ اس کو ایسے کر کے پھونکے, اور پھر اس کو دبا کر اس کی ہوا نکالیں, پھر ان کو کہو پھر اس میں اندر پھونک ماریں. اس سے کیا ہوگا, اس کے اندر کا جو غصہ ہوتا ہے نا وہ کام ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹرائی کر کے دیکھیں. اگر اور کچھ بھی اویلیبل نہیں ہے نا آپ کے پاس, تھیلا یا کپڑا کچھ بھی اویلیبل نہیں ہے نا, تو آپ اپنی انگلی اگر آپ کے بچے کو غصہ آ رہا ہے بہت زیادہ, تو آپ اس سے کہو اچھا چلو ہم نا ایک گیم کھیلتے ہیں. آپ اس کو کہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ہے ایک کینڈل, ٹھیک ہے, اب ہم اس کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر آپ ان کے ساتھ پریٹینڈ کریں, آپ ان کے ساتھ یہ گیم کھیلیں کہ چلو دیکھتے ہیں, اور ہم اس کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک آئیڈیا ہے. دوسرا کافی ساری آئیڈیاز ہیں جس سے آپ کو ہیلپ ملتی ہے کہ آپ اپنے ذہن کو کام ڈاؤن کریں, بچوں کو کام ڈاؤن کریں. اس سے یہ ہوگا کہ جب ہم کام ڈاؤن ہو جاتے ہیں, ہمارا غصہ نکلتا ہے, پھر ہم سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ بچوں کو کیا کہنا چاہیے, کس طرح سے بولنا چاہیے, کس طرح سے سکھانا چاہیے. کیونکہ میں آپ سے جلدی سے ایک بات کہوں کہ ہمارا جو برین ہے وہ جیسے یہ ہاتھ ہے نا, یہ ہمارا برین کا ماڈل آپ سمجھ لیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو اوپر والا حصہ ہے نا, یہ برین کا جو حصہ ہوتا ہے, ابھی مجھے ٹرم یاد نہیں آ رہی اس کی ٹرم نام جو ہے, لیکن یہ جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے نا برین کا, وہ ہوتا ہے, وہ جو فنکشن کرتا ہے وہ ہے سوچنے سمجھنے کا فنکشن, ٹھیک ہے. اور یہ اندر کا جو حصہ ہے برین کا وہ ہے ایموشنل. تو یہ دونوں جب ٹھنڈا ہوتا ہے, کام ڈاؤن ہوتا ہے, آرام سے سکون میں ہوتا ہے, تو یہ دونوں ایسے اکٹھے ہوتے ہیں. جیسے ہی انسان کو غصہ آتا ہے, جیسے وہ ڈر جاتا ہے, غصہ ہوتا ہے, تو یہ دونوں
ایسے کھڑے نہیں ہو جاتے، لیکن جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے نا وہ ڈٹیچ ہو جاتی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ کام نہیں کر رہی ہوتی، صرف ایموشنلی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، بول رہے ہوتے ہیں. صحیح؟ تو جب ہم ایموشنل بولتے ہیں، کرتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ غصے میں ہم جو منہ میں آئے بول دیتے ہیں. لٹرلی جو منہ میں آیا، جیسے کہتے ہیں نا جو منہ میں آیا بول دیا. وہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ آپ نے سوچا نہیں. سوچا اس لیے نہیں کہ آپ کو غصہ تھا، اور جب غصہ ہے تو دماغ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں کام کر رہی. آپ بے شک کسی بھی سائنس کی بک میں دیکھ لیں. اس لیے کہتے ہیں، سائنٹسٹ بھی کہتے ہیں، اور ہمارے مذہب میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آپ کو غصہ ہے تو آپ پانی پیو، اگر بیٹھے ہوئے ہو تو اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. مجھے ایگزیکٹلی میں حدیث کوٹ نہیں کر رہی، لیکن میں اس کا مفہوم جو مجھے سمجھ میں جو جہاں تک مجھے یاد ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو اس میں یہ حکمت ہے کہ آپ کی موومنٹ سے آپ کا ذہن تھوڑا سا کام ڈاؤن ہوگا، ٹھنڈا ہوگا، پھر آپ سوچیں گے، سمجھیں گے. ایسے ہی نہیں بول دیں گے آپ، اور جو منہ میں آیا بول دیا، اور پھر پتہ چلا کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا. تو یہ اکثر ہمارے ساتھ یہ اس لیے ہوتا ہے. سو یہ بات. تو اب اس ویڈیو کا مقصد مجھے یہی تھا کہ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا، میں اس کتاب سے ایک دو باتیں شیئر کروں گی آپ سے جو مجھے بہت اچھی لگی. کل میں نے آپ سے شیئر کیا کہ سینسٹیو بچہ ہوتا کیا ہے، اور اب میں آپ سے شیئر کرتی ہوں. آج میں نے آپ سے یہ شیئر کیا ہے کہ ہم بچوں میں، چاہے وہ سینسٹیو ہوں چاہے وہ نہ سینسٹیو ہوں، ان میں کانفیڈنس اور سیلف اسٹیم کیسے پیدا کر سکتے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور پلیز مجھے کامنٹس میں بتائیں، آپ اپنی رائے کا اظہار کیجیے. اور اگر آپ کو کوئی بھی کویسچن ہو آپ بلا جھجک مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور میں انشاءاللہ اپنی پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو ان سوالوں کے جوابات دوں انشاءاللہ. اگلے وقت تک پھر میں دوسرا ٹاپک انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں دوسرا ٹاپک لے کر آؤں گی. اور اگر آپ کے ذہن میں کچھ ہے، کوئی ایسا ٹاپک ہے جس میں آپ چاہتے ہیں کہ میں بات کروں، یا جس کو ایکسپلین کروں، یا جس کے بارے میں ریسرچ کر کے آپ کو بتاؤں، تو پلیز مجھے کامنٹس میں بتائیے گا، ضرور میں انتظار کروں گی. اور اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے بچوں کا بہت خیال رکھیے گا، کیونکہ آپ کے بچے ہماری انویسٹمنٹ ہے. ہم آج ان میں اچھی انویسٹ کریں گے تو کل تو ہمیں ہی کام آنی ہے اور ہمارے معاشرے کو کام آنی ہے، اس دنیا کو کام آنی ہے. بہت ضرورت ہے بھائی سب کو ضرورت ہے اچھے انسانوں کی، آج کل تو بہت ہی زیادہ. تو بس اپنا خیال رکھیے گا، اپنے آس پاس کا خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ جلد ملتے ہیں. اللہ حافظ.